ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਤੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੱਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੂਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। जो कहानी मैं आज आपको इस व्लॉग के अंदर सुनाने जा रहा हूँ, ये जब से मुझे पता चली है मेरे दिमाग में ये कहानी गर्दिश कर रही है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दरियाए चनाब के पानी में बह गया और रास्ते में उसने एक दरख्त पर पनाह ली और जैसे ही उस दरख्त की शाख पर वो बैठने लगा, एक बड़े काले नाग ने वहाँ पर फन फैलाकर उसका इस्तकबाल किया। नीचे 10 से 12 फुट सैलाब का पानी और ऊपर एक शाख पर काला नाग और दूसरी शाख पर जंगली चूहे। ये कहानी आपको किसी ड्रामे या अफसाने की कहानी लगती होगी, लेकिन मैं आपको इस व्लॉग में असद मजीद जो कि ये शख्स था, इसकी ज़बानी भी ये सारी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसने 18 घंटे पूरी रात बग़ैर खाए पिए उस नाग से क्या बातें की। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लोग इसके ऊपर यकीन नहीं करते। BBC ने भी इस स्टोरी को लगाया और हमने हमारे लोकल नुमाइंदे से भी वहाँ पे सारी इसकी कवरेज की है। अच्छा, अब मामला ये है कि शाम का वक्त था। दरियाए चनाब के किनारे वज़ीराबाद से 30 किलोमीटर आगे रसूल नगर शहर के किनारे पे जहाँ से दरियाए चनाब बह रहा है, वहाँ पे असद मजीद का डेरा था जिसको बेला कहा जाता है। वहाँ पे असद मजीद के तकरीबन 33 जानवर थे और जब खबर आई कि सैलाब आने जा रहा है, शाम के वक्त उस डेरे पर 9 लोग मौजूद थे और उनमें से एक असद मजीद था। असद मजीद अपने भाइयों और डेरे पे काम करने वाले लोगों को कहता है कि डेरे पर कश्ती मौजूद है, पानी आना शुरू हो गया है, आप घर चलें, मैं जानवरों को खोल के इनके ऊपर बैठ के घर पहुंच जाऊंगा। और अभी वो जानवरों को खोल रहा था कि चंद मिनटों में दरिया के पानी का लेवल 8 से 10 फुट हो गया। सारे के सारे जो जानवर थे वो पानी के अंदर बह गए। 2 से 3 जानवर मुश्किल से उसके बचे और उसके बाद वो भाग के जो तूड़ी होती है, हमने आमतौर पे देखा है कि जानवरों को खिलाने के लिए जो गंदम का भूसा होता है बचा हुआ, उसको करके उसके ऊपर मिट्टी से लेप देते हैं, वो उसके ऊपर जाके खड़ा हो गया। लेकिन पानी तो आपको पता है कि अपने रास्ते में आने वाली किसी चीज़ को नहीं छोड़ता और पानी ने नीचे से उस तूड़ी समेत हर चीज़ का कटाव करके उसको भी वो साथ लेके चल पड़ा। थोड़ा सा आगे जाके वो एक और दरख्त को पकड़ता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। उसके घर वाले दूर से ये सारा नज़ारा देख रहे थे और जैसे ही उन्हें पता चला कि हमारा भाई महफूज जगह पे पहुंच चुका है, उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। लेकिन नहीं, ये मंजूर नहीं था कुदरत को। 1 घंटे के अंदर अंदर वो दरख्त अपनी जड़ से उखड़ के पानी में बह गया और असद मजीद को साथ ही ले गया। जब उसके घर वालों ने देखा कि ये असद मजीद हमारी नज़रों के सामने से पानी में बहता हुआ दरिया के अंदर जा रहा है, तो उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया और उस वक़्त सूरज गरूब होने वाला था। असद मजीद ने थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे 12 दरी टाइप एक बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, उसके करीब एक दरख्त था शीशम का। वहाँ पे जाके उसने उस दरख्त की शाख पानी के साथ लग रही थी, भाग के जाके उसने तैर के उसमें उसका हाथ डाला और जैसे ही उसने शाख को पकड़ के उस पर बैठने की कोशिश की तो वहाँ पे एक सांप काले नाग ने, जिसका साइज 4 से 5 फुट बड़ा था, उसका इस्तकबाल किया। उसने दूसरी शाख पे देखा तो वहाँ भी जंगली चूहे अपनी जान बचाने के लिए बैठे हुए थे।
اب اسد مجید نے سوچا کہ اگر میں اس سانپ کو بھاگانے یا مارنے کی کوشش کرتا ہوں اور اگر اس نے مجھے ڈس لیا تو میری موت یقینی ہے، اور اگر میں اس سیلاب کے پانی میں چھلانگ لگاتا ہوں تو وہاں بھی میری موت یقینی ہے۔ اس خوف کے عالم میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اور اتنے میں ہی سانپ نے اپنا ایک زہریلا وار کیا۔ اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ سانپ اپنا زہر پھینکتا ہے منہ کے اوپر، لیکن اس نے بھی یہی کیا کہ ایک جھاگ نما کچھ مواد اکٹھا کر کے اپنے منہ سے اس نے اس کی طرف پھینکا، لیکن اسد مجید اس سے بچ گیا۔ جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو انڈین کوبرا ہوتا ہے، یہ نیوروٹاکسن زہر اس کے اندر ہوتا ہے، یہ اگر کاٹ لے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر موت واقع ہو جاتی ہے، اور زرعی علاقوں میں چاولوں کی فصلوں کے پاس یہ جانور پایا جاتا ہے۔ اب مونوکل کو کوبرا زہر جو ہے وہ پھینکتا ہے، اور یہ اگر آپ کے چہرے پہ، آپ کی آنکھوں میں، آپ کی ناک میں، آپ کے زخم پہ لگ جائے تو آنکھوں کو تو یہ فوری طور پہ اندھا کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ناک، کان اور دیگر جگہوں پہ جا کے اگلے بندے کے حواس کو ختم کر دیتا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے، اور اسی دوران سانپ اپنا کام دکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ اس سے بچ گیا۔ اب اندھیرا ہو چکا تھا، سانپ بھی چکنا تھا اور وہ شخص بھی چکنا تھا کہ کون کس پر حملہ کرے گا، اور جب رات ہو گئی تو وہ کالا ناگ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کا آدھا جسم پانی کے اندر ڈوبا ہوا تھا اور آدھے جسم اس نے باہر نکالا ہوا تھا، اور ہاتھوں سے درخت کو اس نے پکڑا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے ہاتھ شیل ہو جاتے تھے اور وہ ہاتھ کھولتا تھا تو ایک دم سے سانپ کے پھن کی آواز اس کے کانوں میں آتی تھی، اور وہ فوری طور پہ دوبارہ ڈیفینسو موڈ میں ہو جاتا تھا، اور یہ پوری رات سانپ اور اس کے درمیان یہ تماشا چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسد مجید نے سانپ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ دیکھ، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میں بھی اپنی جان کو بچا رہا ہوں، تو بھی اپنی جان کو بچا رہا ہے، تو کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اور 18 گھنٹے تک اسد مجید اس پانی کے اندر موجود رہا۔ صبح جب سورج نکلا تو اس کے گھر والوں نے وہاں پہ کشتی کا بندوبست کیا اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہ نکلے، اور جب وہ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے وہاں موجود تھے تو وہاں پہ اس وقت بھی وہ کالا ناگ اس درخت پر موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس حوالے سے اس کا سارا انٹرویو کیا گیا اور اس کا بیان لیا گیا۔ یہ خود اس حوالے سے کیا کہتا ہے، واچ دس۔ پانی دی اطلاع ملی ہے کہ پانی آ رہا، سیلاب آ رہا ہے۔ مال مویشی بیلے سی، انہوں کڈن واسطے گئے ہیں، مال کھولنا پہ پانی ضعفی ہوندا ضعفی ہو گیا، چوکھا ہو گیا پانی۔ مال کھول دیں 33 ڈنگر تھا نا، 33 ڈنگر کھول دیں پانی چوکھا ہو گیا، انہوں نے کھول لیا، پانی بد گیا، بدیا۔ میں نہیں سا میرے کو ٹھل سکتا، میں توڑی دی تھاڑ تے چڑھیا ماں، توڑی دی تھاڑ تے میں گھنٹہ کو بیٹھا ماں، میرے وارث پیچھوں پریشان تھا نا، وہ ویندے سن پہ مینوں، وہ توڑی دی تھاڑ بھی تھلیوں پانی نے روڑ چھڑی ہے، وہ دے تو میں پانی چ ڈگا، پانی ڈگ کے رڑدا اگے درخت گیا، تریک دا درخت سی، وہ دے اوتے میں جا کے بیٹھا ماں، وہ گھنٹے بعد وہ بھی رڑ گئی ہے، گھنٹے بعد وہ بھی رڑی ہے۔ اس تو بعد پھر میں رڑدا اگے جا رہا تے اگے ایک مینوں توت دا درخت نظر آیا، میں وہ تے ہاتھ پان لگا تے اگے 4 ਤੋਂ 5 فٹ دا سپ تے 4-5 چوہے، ایک ٹانی تے سپ تے ایک ٹانی تے چوہے نے۔ میں بھی ایک ٹانی جا کے پھڑا، سپ چھوکیا تے میں اللہ کے دعا کیتی ہے، یا اللہ پاک اے تو مینوں بچا، تے انہوں بھی میں آکھیا سپ نوں، تم بھی اللہ دی مخلوق، میں بھی اللہ دی مخلوق، تم بھی جان بچانا پیا، میں بھی جان بچانا پیا، تے مہربانی کر، تو مینوں کچھ نہ کی تے میں تینوں کچھ نہیں آندا۔ تے ایک رات ایک دن وہ سپ میرے نال تے چوہے میرے نال بیٹھے رہے نے، میرے وارث پیچھوں پریشان سن، تامیاں نوں آندے ہن پیسے لینے، جو لینا جی لے لو، منڈا کٹ کے لیا دیو، وہ نہیں سن سندے۔ پھر میرے وارثاں نے 12 دری جا کے اتھوں ملاواں نوں آ کے انہاں دی بیڑی لے کے وہ تیل پا کے وہ انجن لا کے انہاں مینوں میرے وارثاں نے کٹ کے آندا ہے، انتظامیہ نہیں کڈیا۔
اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا آدھا جسم پانی میں ڈوبا ہوا ہو، آپ کو پیاس لگ رہی ہو، آپ کو بھوک لگ رہی ہو، آپ کو واش روم جانا ہو، تو کتنی بے بسی کا عالم ہے۔ اور اس نے بغیر کسی کھائے پیے یہ 18 گھنٹے وہاں پہ گزارے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاؤں کا حصہ اس کا پانی کے اندر موجود تھا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم کبھی سوئمنگ پول میں 4-5 گھنٹے نہاتے ہیں تو ہمارے پیروں کی جو کھال ہے کئی جگہوں سے بالکل سفید ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ گل چکی ہے۔ اس کے پیر اور جسم کے کئی حصے اسی طرح پانی کی وجہ سے گل چکے تھے، جس کا کہ بعد میں علاج کیا گیا۔ اور آپ یہ سوچیں کہ وہ 18 گھنٹے جب وہ اس کی باڈی بالکل شیل ہو چکی تھی، اس کا جسم جواب دے چکا تھا، اس کی سوچ کا مرکز کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں 2 چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک، میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا تو وہ یتیم ہو جائے گی، اور دوسرا میں اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا تو وہ بہت زیادہ افسوس کرے گی۔ ناظرین، یہ کہانی ایک گھر کی کہانی ہے۔ سیلاب گزر رہا ہے اور یہ واقعہ 28 اگست کا ہے اور 12 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، لیکن ہر گلی ہر محلے میں جہاں جہاں سے سیلاب کا پانی گزرا ہے، اپنی ایک خوفناک داستان وہاں پہ رقم کر کے چلا گیا ہے۔ اور یہ کہانیاں ہم جگہ جگہ پہ دیکھ رہے ہیں۔ کسی کے جانور چلے گئے، کسی کے بچے چلے گئے، کسی کے گھر چلا گیا، کسی کی بچی کی جہیز کا سامان چلا گیا، اور کسی کا تو کچھ بھی نہیں بچا اور پانی نے اس کو کچھ بھی بچانے کا موقع نہیں دیا۔ سیلاب ابھی جنوبی پنجاب کے اندر تباہی پھیلا رہا ہے۔ جلال پور پیر والا میں تو اس نے ایک طرح سے ڈیرے جما لیے ہیں اور وہاں سے وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کے ساتھ ہی شجاع آباد سے بھی خوفناک خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی بند ٹوٹا ہے اور پانی شہر کی طرف چلنا شروع ہو گیا ہے۔ مریم اورنگزیب وہاں پہ موجود ہیں اور بند بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سیلاب حکومت کی قابلیت، اس کی ہمت اور اس کے ریسورسز سے بہت بڑا نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ہم سب کو یہ ہمت دے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔